Hi there, guys. Welcome to our YouTube channel, English Literature. Today, we will critically analyze the poem The Swarm by Sylvia Plath. So basically ये poem जो है ये human mind की complexities के around revolve करती है. ये इस poem में सिल्विया ने excellent और jaw dropping type के metaphors use किए हैं for human mind and human complexities alongside language बहुत vivid और clear type की है. This poem is a powerful exploration of identity, power and human psyche. इस पोम में स्वार्म ऑफ बीज को ह्यूमन माइंड की कॉम्प्लेक्सिटी के लिए एज अ मेटाफर यूज़ किया गया है. इस पोम में बीज को ह्यूमन माइंड्स में थॉट्स और इमोशंस के लिए मेटाफर यूज़ किया गया है बीज को. स्वार्म अगर आपने बीज और स्वार्म को देखा हो, बीज जो होते हैं वो अपने स्वार्म के रिलेटेड जिसको छत्ता कहते हैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इन उर्दू, तो उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं. तो वो जो स्वार्म है उसको एज ए ह्यूमन ब्रेन के लिए मेटाफर यूज़ किया गया है, ह्यूमन साइकी का मेटाफर यूज़ किया गया है. वाइल जो बीज हैं उनको मेटाफर यूज़ किया गया है फॉर थॉट्स एंड इमोशंस जो कि ह्यूमन माइंड में घूम रहे होते हैं. अब वो थॉट्स डिफरेंट टाइप के होते हैं. दे आर गुड थॉट्स एज वेल एंड दे आर बैड थॉट्स एज वेल. तो इस पोम में हमें सिल्विया ने ये बताने की कोशिश की है कि इंसान के माइंड्स में दोनों ही थॉट्स रिवॉल्व करते हैं और वो बड़ी ही ब्यूटीफुल और विविड अंदाज में जो है ना ये सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है. और देर इज़ अ लॉट ऑफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स भी जिसमें नेपोलियन का भी आगे ज़िक्र आएगा, बल्कि इनिशियली स्टैंजाज में ही नेपोलियन का ज़िक्र आ जाता है. तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है इस पोम का. सो विदाउट वेस्टिंग एनी सेकेंड लेट्स डाइव इनटू द पोम. Somebody is shooting at something in our town. A dull pom-pom in the Sunday street. Jealousy can open the blood. It can make black roses. Who are they shooting at? The poem begins with an act of violence. कोई टाउन में गन से फायर करता है और ये वर्ड्स ये वर्ड्स लाइक somebody और something mystery को शो करते हैं. सिंस वी डोंट नो कि हु इज़ द शूटर और टारगेट किसको किया गया है. और ये गन फायर संडे के दिन की यूजुअल कामनेस और सुकून को डिस्टर्ब करता है. द डल साउंड एम्फसाइज करता है अनएक्सपेक्टेड शूट्स को और पॉम पॉम शोर को इमिटेट करता है विच मेक्स इट फील रियल. आगे पोम रिफ्लेक्ट करती है कि कैसे जेलिसी की वजह से लोग दूसरों को हार्म पहुंचा सकते हैं, तकलीफ़ पहुंचा सकते हैं. ये फ्रेज़ ओपन द ब्लड वायलेंट एक्शंस की वजह से जो इंजरीज हो जाती हैं उनको हिंट करता है. ब्लैक रोजेस सिंबलाइज करती है डेथ को और मॉर्निंग को, मातम को. ये शो करता है कि कैसे जेलिसी मोहब्बत, लव और ब्यूटी को बदल देता है डेडली अंधेरे में. ये स्टैंजा एंड होता है इस क्वेश्चन के साथ कि वायलेंस कैसे फियर और कन्फ्यूजन लेकर आता है एक कम्युनिटी में. इट इज़ यू द नाइव्स आर आउट फॉर at Waterloo, Napoleon, the hump of Elba on your short back, and the snow marshalling its brilliant cutlery. Mass after mass saying इन लाइन्स में यू का वर्ड शो करता है कि कैसे यहाँ किसी को टारगेट किया गया है. यहाँ एक्चुअली ये जो यू है ये रेफ़र करता है नेपोलियन को. यहाँ नाइव सिंबलाइज करती हैं डेंजर और बिट्रायल को. हेयर वाटरलो इज़ मेंशन ट्वाइस. दिस हाईलाइट्स नेपोलियंस मेजर डिफीट in 1815 which ended his rule. और यहाँ उसके पहले एग्जाइल टू एल्बा को भी रेफ़र किया गया था जो कि
1814 میں ہوا تھا۔ ایگزائل کا مطلب ہے جب کسی کو فورس کیا جائے ٹو لیو دیئر ہوم اور دیئر کنٹری ایز اے پنشمنٹ، یا پھر پولیٹیکل ریزنس کی وجہ سے بھی ایسا پاسبل ہے۔ نپولین کو یہ ایگزائل کا ٹائم، جو اس کا ٹائم تھا وہ بہت بریف تھا۔ اس کے بعد ہی ریٹرن ٹو پاور، اس کے بعد وہ دوبارہ پاور میں آ گیا تھا۔ یہاں پر ہم ریپرزینٹ کرتا ہے اس کے برڈن آف شیم کو۔ یہاں سنو از ڈسکرائبڈ ایز این آرمی، اور یہ امیجری شو کرتی ہے ہارش ونٹر کنڈیشنز کو ڈیورنگ دا بیٹلز۔ یہاں ریپٹیشن آف ماس ایمفسائز کرتا ہے، ہائی لائٹ کرتا ہے اوور ویلمنگ سنو کو۔ دا سجیسٹ سائلنس، اور بتاتا ہے کہ نپولین کی آرمی کو انوائرمنٹل کنڈیشنز کی وجہ سے کتنے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ These are chess people you play with, still figures of ivory. The mud squirms with throats, stepping stones for French boot soles. The gilt and pink domes of Russia melt and float off. یہاں وہ لوگ جو جنگ میں شریک ہوتے ہیں ان کو کمپیئر کیا گیا ہے with چیس پیسز، جن کو لیڈرز کنٹرول کرتے ہیں in a strategic game۔ یا پولیٹکس میں بڑی اسٹریٹجیز اور گیمز کے تھرو یہ سب کچھ کور اپ کیا جاتا ہے۔ تو وار میں بیٹل فیلڈ میں ٹھہر کے میدان جنگ میں جو وار کر رہے ہوتے ہیں، بیسیکلی کون زیادہ سفر کرتا ہے؟ وہ جو کہ وار میں ہوتے ہیں، یا پھر سمپل سویلینز جو ہوتے ہیں، یا پھر آرمی کے جو سولجرز ہوتے ہیں وہ زیادہ سفر کرتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دا لیڈرز، یا پھر جو کہ پولیٹکس میں ہوتے ہیں، جو کہ رول میں ہوتے ہیں۔ فار دیم اٹ از جسٹ اے اسٹریٹجک گیم۔ یاش ان کے ڈیسیژن کی رازداری کو شو کرتا ہے۔ دا فگرز آف آئیوری سمبلائز کرتا ہے لوگوں کو ایز موشن لیس اینڈ ویلیوبل۔ موشن لیس، اس کے اوپر غور کریں، موشن لیس بٹ ویلیویبل اینڈ امپورٹنٹ۔ موشن لیس کیوں؟ کیونکہ ان کو کنٹرول ہی کیونکہ وہ اپنا آپ نہیں کنٹرول کرتے، ان کو کنٹرول کیا جاتا ہے، ان کا اپنے ایکشنز پہ کوئی کنٹرول نہیں ہوتا۔ جیسے کہ پاور میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ ڈیسیژن میکنگ کرتے ہیں، اور موشن لیس اینڈ ویلیویبل کو ماننا پڑتا ہے، ان کو اوبے کرنا پڑتا ہے ود آؤٹ اینی کویشچن۔ دس ریفلیکٹس ہاؤ وار ڈی ہیومنائزز انڈیویجول۔ یہاں مڈ کو، کیچڑ کو ڈسکرائب کیا گیا ہے ایز اے لائف، جو کہ بھرا ہوا ہے رنگلنگ کریچر سے۔ یہاں یہ کیا چیز سمبلائز کرتا ہے؟ یہ سمبلائز کرتا ہے بیٹل فیلڈ کے کیوس کو، تباہی کو۔ سولجرز اسٹیپنگ اوور دا فالن شوز دا کولڈ اینڈ ہارٹ لیس ریئلٹی آف وار۔ وار میں کتنی ڈسٹرکشن، کتنی تباہی ہو جاتی ہے، تو یہ چیز جو ہے نا، یہ جو بتا رہے کہ کتنا کولڈ، ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ کوئی اگر اچھا بیہیو نہیں کرتا تو ہم اس سے کہتے ہیں کہ اس کا بڑا کولڈ بیہیویئر تھا۔ تو اسی طریقے سے وہ وار کو بھی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وار جو ہوتا ہے وہ بہت کولڈ اور ہارٹ لیس ہوتا ہے، جہاں زندگیوں کو محض ٹولز فار پروگریس سمجھا جاتا ہے۔ گلٹ اینڈ پنک ڈومز، یہاں پر جو لکھا گیا ہے گلٹ اینڈ پنک ڈومز آف رشیا، یہ ریپرزینٹ کرتا ہے کلچرل لینڈ مارکس کو جو کہ اب تباہ ہو رہے ہیں، اور گرینڈسٹ تھنگز لائک سیٹ بیسلز کیتھیڈرل کین فیڈ اور ڈس اپیئر۔ اس طریقے سے وار ڈسٹرکشن پھیلاتی ہے۔ یہ امیجری کیا کنوے کرتی ہے؟ یہ کنوے کرتی ہے فریجیلٹی آف پاور کو، کلچر کو، اینڈ اسٹرکچر ان ٹائمز آف وار کو۔ In the furnace of greed, clouds, so the swarm balls and deserts, 70 feet up in a black pine tree. It must be shot down, pom, so dumb it thinks bullets are thunder. The furnace of greed symbolize کرتا ہے انٹینس مٹیریلزم اور ڈیزائرز کو، اور یہ کنفیوژن اور obscurity مینز نامعلوم غیر واضح چیزوں کو، ایز شون بائی دا ریپٹیشن آف کلاؤڈس۔ سوام ریپرزینٹ کرتا ہے ایک گروپ کو جو کہ گیدر ہو رہی ہیں چینج کی وجہ سے افراتفری پھیل گئی ہے۔ یہ سمبلائز کرتا ہے سروائیول انسٹنکٹس کو۔
کہ کیسے سروائیو کیا جائے ان دا نیچرل چینجنگ ورلڈ میں. آگے سوام کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ وہ ایک ٹری پر اونچی جگہ پر پوزیشنڈ ہے جو کہ آؤٹ آف ایزی ریچ ہے. شوٹنگ دا سوامز شو کرتا ہے اسٹرانگ ریئیکشن کو، کیونکہ سوامز کو ایز اے تھریٹ لیا جا رہا ہے. یہ ایکشن ایکچولی ہیومن ڈیزائرز، سیفٹی اور نیچر کی کانفلکٹ کو انڈیکیٹ کرتا ہے. دا سیکنڈ دا ساؤنڈ ہے پوم پوم انڈیکیٹس گن فائر، جو کہ شو کرتا ہے ایکٹ آف شوٹنگ کو. اٹ مسٹ بی شوٹ ڈاؤن انڈیکیٹ کرتا ہے اس ایکشن آف گن فائر کی ضرورت کو اور ارجنسی کو، لیکن اس کی ریزن ابھی تک انکلیئر ہے. یہ لاسٹ لائن سوام کو ہیومن ٹریٹس دیتی ہے. سوام جو ہے وہ ہیومن ٹریٹس کو سجیسٹ کرتا ہے، جو کہ سجیسٹ کرتا ہے کہ گن فائر اور تھنڈر میں ڈفرینس نہیں بتا سکتا، یعنی کہ جو سوام ہے وہ گن فائر اور تھنڈر میں ڈفرینس نہیں بتا سکتا. دس شوز نیچرز اگنورینس آف ہیومن وائلنس. It thinks they are the voice of God, condoning the beak, the claw, and the grin of the dog. Yellow-haunched, a pack dog, grinding over its bone of ivory, like the pack, like everybody. یہ لائن شو کرتی ہے کہ سوام اس گن فائر کو بائی مسٹیک ڈیوائن آرڈر یا گاڈ کا اپروول سمجھ رہا ہے. یہ شو کرتا ہے کہ یہ اس کی نائیوٹی مینس سادگی، سادہ مزاجی ہے یہ اس کی، کہ وہ اس انٹینس ایونٹ کو اسپریچول ایونٹ سمجھ رہا ہے. اور یہ اینیملس کی نیچرل انسٹنکٹس کو، سیکنڈ لائن میں نیچرل جو اینیملز ہیں ان کے انسٹنکٹس کو شو کرتا ہے، لائک دے یوز دیئر بیکس اینڈ کلاس فار سروائیول وداؤٹ مورل ججمنٹ. یلو ہانچڈ ڈاگ سمبلائز کرتا ہے بزدلی اور غداری کو، وائل پیک ڈاگ ایمفسائز اٹس رول ان اے گروپ. اور ڈاگ کے بون آف آئیوری جو ہے یہ شو کرتا ہے سیٹسفیکشن اور پرائڈ کو، ایز اف دا بون از سم تھنگ ویلیوبل. یہ سب شو کرتی ہے کہ کیسے لوگ خوشی محسوس کرتے ہیں پاور اور ویلتھ گین کرنے کے لیے، although ان کا یہ سب حاصل کرنے کا جو طریقہ ہے وہ غلط ہے اور کویشچنیبل ہے، اور وہ کراؤڈ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں صحیح اور غلط کا سوچے بغیر. اگر آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہو، فار ایگزامپل کوئی somebody از ڈوئنگ سم تھنگ اور اس کی وجہ سے وہ جلدی پاور گین کر رہا ہے، جلدی ویلتھ گین کر رہا ہے، تو وہ لوگ جن کے پاس کریٹیکل تھنکنگ اسکل نہیں ہوتی ہے یا پھر وہ نائیو ہوتے ہیں، سادہ ہوتے ہیں، دے اسٹارٹ فالوئنگ دیم. ٹھیک ہے، وہ ان کے فٹ اسٹیپس کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں جسٹ فار دا سیک کہ وہ جلدی جو ہے نا ویلتھ اور پاور کو اٹین کر لیں، جس کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں، وہ دیکھیں لاسٹ لائن میں کہ وہ جو ہے نا وداؤٹ اینی کریٹیکل تھنکنگ، وداؤٹ اینی کویشچن، وہ کراؤڈ کو فالو کر رہے ہوتے ہیں صحیح اور غلط کا سوچے بغیر، صحیح اور غلط کا فیصلہ کیے بغیر، جسٹ فار دا سیک. کیونکہ مٹیریلسٹک جو اپروچ ہے وہ ہیومنس کی بہت زیادہ ہے، بہت ہائی جا رہی ہے. The bees have got so far 70 feet high. Russia, Poland, Germany, the mild hills, the same old magenta. Fields shrunk to a penny, spun into a river. The river crossed. یہ لائنز ایڈمائریشن شو کرتی ہے بیس کے لیے who are reaching 70 feet high، اور یہ سمبلائز کرتی ہے گروتھ اور پاور کو بیانڈ ایکسپیکٹیشنز. پھر یہاں ڈفرینٹ کنٹریز کو مینشن کیا گیا ہے جیسے کہ رشیا، پولینڈ، اور بتایا جاتا ہے کہ یہ بیز جو ہیں یہ واسٹ ایریا کو کور کرتے ہیں which possibly represents big change in the history. یہاں مائلڈ ہلز اور میجنٹا فیلڈ سمبلائز کرتی ہے پیسفل نیچر کو، جو کہ ایکچولی کنٹراسٹ ہے ٹربلڈ ہسٹریز آف دیز کنٹریز جو کہ اوپر مینشن کی گئی ہیں. یہ پوم اس پوم میں اسپیکر کہتا ہے کہ فیلڈ شرنک
یعنی کہ یہ شو کرتا ہے چینج کو ان دا پرسپیکٹیو، جو کہ جو جہاں اب چیزیں لیس ان امپورٹینس ہو گئی ہیں۔ ریور سمبلائز کرتا ہے باؤنڈری کو، یعنی کہ رکاوٹ کو سمبلائز کرتا ہے۔ جب کوئی اس دریا کو پار کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کوئی نئی جگہوں پہ جا رہا ہے، نیو پلیسز کو ایکسپلور کر رہا ہے، نیو چینجز کا سامنا کر رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان پرانے سچویشن سے نکل کر نیو ڈائریکشنز میں آگے بڑھ رہا ہے۔